ان سے جدا، یعنی ہر گام پہ سن رہا ہے صدا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سیگمنٹ ہمارا صراط مستقیم، آج کا عنوان ہے غریبی ہے مجبوری۔ ایک بڑی تلخ حقیقت تو ہے ہی ہماری سوسائٹی کی، اس کو فلمایا کس انداز سے کیا ہے وہ آپ دیکھیے، اور پھر متعلقہ سوالات علماء کرام سے انشاءاللہ۔ بھائی اور کتنا ٹائم لگے گا؟ ہاں اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ جی باجی بس ہو گیا۔ بہت ہی سست لڑکے ہو تم، تمہاری عمر کے لڑکے تو دوڑ دوڑ کے کام کرتے ہیں، تم تو کچوے سے بھی زیادہ سست ہو۔ جلدی کرو، اور ہاں گھر اچھے سے صاف کر لینا، اور میں نے کپڑے دھونے کے لیے رکھے ہیں وہ بھی دھو لینا، اور دوپہر کو تیار رہنا، میں اپنے بیٹے کو شاپنگ پہ لے کے جا رہی ہوں، تم بھی چلنا، بہت سارے بیگز ہوں گے۔ چلو جلدی لے کر آؤ۔ آج بیٹا تلا تم بھی کھا لو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ جاؤ کچن میں جا کے سارا کام سنبھالو، جاؤ یہاں سے۔ میرے بچے کے کھانے پینے سے لگا رہا ہے۔ کیا ضرورت تھی رافع بیٹا آپ کو پوچھنے کی کہ کھانا کھا لو؟ مما اسے بھی تو بھوک لگی ہوگی نا۔ ہاں بیٹا اگر اسے بھوک لگ رہی ہے تو کھا لے گا وہ، اور ویسے بھی یہ نوکر ہیں، اور نوکروں کو نا اس طرح کے کھانے کھانے کی عادت نہیں ہوتی ہے، ان کو تو عادت ہوتی ہے گھر کی کوئی بھی روکھی سوکھی کھا کے نا گزارا کرتے ہیں۔ چل بچہ مما تم مجھے یہاں پر کیوں چھوڑ گئی؟ آ جاؤ۔ بیٹی خاندانی رہتی ہے تاکہ اس پر اپنی مرضی چلا سکے۔ باجی جوس۔ ہاں رکھ دو۔ وہاں کرتے ہیں جہاں لڑکی اپنی مرضی چلا کر ان کے ساتھ بھاگ سکے۔ آپ کے لیے کچھ اور لاؤں؟ چھوڑ چھاڑ نہیں بھائی کچھ نہیں چاہیے، جاؤ یہاں سے۔ اچھا خاصا ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، ڈسٹرب کر۔ تلا رافع کے جوتے صاف کر دیے ہیں؟ جی باجی کر رہا ہوں۔ ماما میرے جوتے بالکل صاف ہیں۔ رافع بیٹا چپ کر کے جوتے صاف کروائیے، گندے جوتے پہن کے نہیں جاتے۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہاں کتنی دفعہ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں کہ اپنے غلیظ ہاتھوں سے میرے بیٹے کو مت چھونا، کیوں کیا تم نے؟ دفع ہو یہاں سے، جاؤ۔ پتہ نہیں کیوں رکھ لیا میں نے تمہیں، کہاں سے گندے ہاتھ لے کے آ گئے۔ ادھر آؤ بیٹا، چلو آؤ میں تمہارا منہ دھلواؤں۔ کہاں جا رہے ہو؟
बाजी खाना खाने जा रहा हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया, सर में दर्द हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं, बाद में खा लेना, पहले जाके राफे को खाना दो, जाओ। तलहा, कहाँ रख दिया है मैंने? तलहा, कहाँ मर गया? ये आवाज सुनता क्यों नहीं है? तलहा, तलहा, कितनी देर से बुला रही हूँ ना मैं, आवाज नहीं आती तुम्हें? तो बाजी बुखार। ये राफे की बुक्स यहाँ कैसे? वो बाजी कसम ले ले, मैंने चोरी नहीं की, ये तो मैंने कचरे से उठाई है। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। हाँ झूठ बोलते हो। मामा प्लीज इसे मत मारे। मामा ये किताब ही मैंने इसे दी थी, और मामा आपको पता है इसे पढ़ना भी आता है। हमारी टीचर कहते हैं घर के नौकरों से प्यार से बात करनी चाहिए और उनकी मदद भी करनी चाहिए। और मामा अब तो कभी इससे प्यार से बात ही नहीं करती और हमेशा इसे डांटती रहती हैं। मामा क्या आपके टीचर ने आपको ये सिखाया था? जी फरमाएं जनाब क़िबला मुफ्ती अकमल साहब और अल्लामा मोहम्मद रज़ा दाऊदानी साहब, बहुत शुक्रिया। एक उमूमी तज्ज़िया क्या है इस खाके पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया कि अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता, क्या ये लोग नहीं देखते कि अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ में वुसअत अता फरमाता है या तंगी अता फरमा देता है। अच्छा, बेशक इसमें मोमिन कौम के लिए निशानियाँ हैं। अच्छा। अब मसला क्या है कि अगर किसी के पास कुछ आया है, हकीकतन ये उसका कोई कमाल नहीं, ये मेरा अल्लाह का करम है, ये आयत हमें बता रही है। और अगर किसी के पास कमी है तो उसका कोई कसूर नहीं है। सही। यानी एक तरफ अल्लाह का फजल है, दूसरी तरफ अल्लाह का अदल है। अगर इंसान इस पे तवज्जो कर ले तो फिर वो कभी इस तरह की डिसबैलेंसी की चीज़ करेगा ही नहीं कि वो अपने किसी बड़े होने को अपना कमाल समझे और बेचारे गरीब की गरीबी को उसका कसूर तस्वुर करे। पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी फिर ये ज़रूर है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि बाज़ लोग गवर्नमेंट से शिकवा करते हैं, माँ बाप से शिकवा करते हैं कि जी हमारे साथ ये हो गया, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही। लेकिन जो एक उम्र होती है, ये तो हर बच्चे का दिखाया, एक उम्र होती है जिसमें वो अपने मुस्तकबिल फ्यूचर के लिए कुछ कर सकता है। ठीक है। लेकिन वो अपने आवारागर दोस्तों के साथ गलत किस्म की एक्टिविटीज़ के साथ उस टाइम को ज़ाया कर देता है। अब जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में बाकायदा दाखिल होता है, छोटी मोटी नौकरी मिलती है, फिर शादी हो जाती है, बीवी बच्चों का बोझ, और गरीबों के वैसे बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर उसमें नतीजा क्या निकलता है कि फिर वो परेशान होता है हकीकतन। तो फ़ाइल हकीकी तो अल्लाह ताला है, लेकिन अपने आप को भी नज़रअंदाज करना ये भी बिल्कुल गलत होता है कि बाद वक़्त हमारी शामत अमाल का नतीजा होता है। सही है। इन दोनों चीज़ों पे निगाह रखनी चाहिए। ठीक है। तो बहरहाल जिसको अल्लाह ने कुछ वुसअत दी है वो उसका ज़ाती कमाल ना समझे, अदब यही है सब अल्लाह का समझे। और किसी गरीब को इस वजह से हकारत की निगाह से देखेगा तो हो सकता है अल्लाह ताला इससे छीन ले और किसी और को नेमत अता फरमा दे। और गरीब को चाहिए कि वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे। हाँ। और अपने कसूर को देखे कि मेरी शामत अमाल के नतीजा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो अगर उम्र गुजर चुकी है, कम से कम अपनी औलाद को तो वो जहन दे कि वो इस कसम पुरसी के आलम में ना आए। और अगर वो ये सोचे कि भाई मतलब मैंने एक शख्स को पेरोल पर रखा हुआ है, उसको तो मैंने, यानी एक की सोच लोग कहीं ना कहीं होती है दिमाग में, मुझे लगता है कि
میں نے جو ہے وہ اس سے شفقت سے بات کرنے کا یا اس کی دیگر ضروریات کا تو ٹھیکہ نہیں لیا ہوا نا. ایک جاب لیتا ہوں, اس کو پیسے دیتا ہوں, بس ٹھیک ہے, بس وہ کرنا ہے, اپنا کام کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ ٹھیکہ کس نے کس چیز کا لیا ہوا ہے اس کو تو خدا کو طے کرنے دیجیے کہ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے مَل الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ, کہ وہ کہ جن کو ہم نے رزق میں فضیلت دی وہ پلٹاتے کیوں نہیں ہیں. یعنی آپ اس لفظ کے اوپر غور کریں, پلٹاتے کیوں نہیں ہیں. یعنی حق ان کا تھا, تمہارے پاس امانتاً آیا ہے, تم ان کو پلٹاتے کیوں نہیں ہیں ان کے پاس کہ جو تمہارے ماتحت ہیں. تو اب ایک انسان اگر اپنے آپ کو امین سمجھ رہا ہے تو وہ اس بات کو سمجھے گا کہ وہ پروردگار عالم نے کہا تھا مما رزقناکم, جیسے قبلہ نے ارشاد فرمایا جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے. یعنی ایک انسان جب اپنی کلاکاری سمجھ رہا ہے, یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا بہت بڑا کارنامہ ہے. آپ بہت سارے ایسے افراد دیکھیں گے کہ جو بہت زیادہ مینٹلی اسٹرانگ بھی نہیں ہوتے ہیں, بہت زیادہ اسمارٹ یا جینیس بھی نہیں ہوتے ہیں, مگر آپ کو رزق نظر آتا ہے. کون سی کلاکاری. بہت سارے افراد آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو بہت زیادہ بریلینٹ ہوں گے مگر اس کے باوجود وہ ایک بڑی ایوریج سی زندگی گزار رہے ہیں. رزق کے بہت سارے معاملات وہ جو غیبی پروردگار عالم کی جو تائیدات ہوتی ہیں ان کے اوپر منحصر ہوتے ہیں. قارون کا بھی جو تذکرہ ہے بہت مشہور, اس کا بھی کرکس اس طرح کا نا کہ اس نے کہا تھا بھائی میرا ہے یہ. اگر آپ دیکھیں تو اس میں تو پروردگار عالم نے 5 نکاتی فارمولہ دے دیا ہے. وہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے کہ ان کو اس کی قوم والوں نے سمجھایا کہ پہلی چیز یہ کہ لا تفرح, جو اللہ نے تجھے رزق دیا ہے, مال دیا ہے, اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ لا يحب الفرحین, اللہ اکڑنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. پہلی چیز. دوسری چیز وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کر. یہاں تو تیرا گھر بنا, وہاں کا گھر بنانے کی کوشش کر. تیسری چیز لا تنسى نصیبک من الدنیا, ہم تجھے یہ نہیں کہتے کہ تو اپنی دنیا کا جو حصہ ہے اس کو فراموش کر دے, ہم یہ نہیں کہتے تو جھونپڑی میں چلا جا. چوتھی چیز احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو بندوں پر احسان کر. اور آخری چیز یہ ہے کہ زمین میں فساد برپا مت کر. لا تبغ الفساد فی الارض, اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. یعنی اگر اچھا نہیں کر سکتا تو اپنے مال سے برا بھی مت کر. اور اس نے کیا جواب دیا؟ اور اس نے یہ جواب دیا کہ انما اوتیت علی علم عندی, یہ سارا تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا. یہ علم وہ ہے کہ جس پر لعنت ہے. جہاں پر مائنس ہو جائے خدا پروردگار عالم, مائنس ہو جائے خدا کی تائیدات مائنس ہو جائے, پھر اس کے بعد یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا مال میری مرضی قارون کی سوچ ہے. 100% قارون کی سوچ ہے. ٹھیک. اچھا اب مجھے ذرا ضمنی اور باتیں نکلتی ہیں تو یہ آپ بتائیے گا اس حوالے سے بھی, کیونکہ مجھے لگتا ہے سوسائٹی کا بہرحال ایک بڑا مسئلہ ہے. اپنے اولاد کی تعداد کے اعتبار سے انسان کو اپنی معاشی سکت کتنی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے, یا ایک سوچ یہ بھی ہے کہ نہیں جناب وہ تو ٹھیک ہے؟ یوں کہہ لیں کہ معاشی سکت کے اعتبار سے اولاد پہ توجہ کرنی چاہیے, یہ کرنا زیادہ مناسب ہوگا. اس طرح کر لیں, یہ زیادہ صحیح ہے. آپ یقین کیجئے میری والدہ نے مجھے بتایا قریب ایک غریب خاندان رہتا ہے اور ان کے تقریباً 23 بچے ہیں. 23, یہ میں نے صحیح سنا؟ جی 23 ایک دفعہ تو میں بھی ہل گیا. میں نے دوبارہ پوچھا تھا آپ کی طرح کہ واقعی 23, میں نے کہا 23 بچے ہیں ان کے, 2 کمروں میں 23 بچے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا اچھی بات ہے, لیکن وہ مسلمان بھی مطلب کامل مسلمان بھی تو ہوں, نہ آپ دین سکھا سکیں اس کو, نہ دنیا سکھا سکیں, اور پھر وہ بچے معاذاللہ باہر نکل کر غلط قسم کی صحبت میں بیٹھ کر ملک کے لیے بھی نقصان کا باعث, دین کے لیے بھی, آپ کی آخرت کے لیے بھی. اس لیے ہمارے مذہب اسلام میں فیملی پلاننگ کا تصور موجود ہے. بالکل. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عزل کے بارے میں دریافت کیا. عزل مینس کہ آپ جسمانی تعلق قائم کریں لیکن ڈسچارجنگ باہر ہو, اس کو عزل کہتے ہیں. میں نے ذرا تھوڑا سا اوپر الفاظ میں کہا کہ سمجھانے کے لیے, اور نبی کریم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی, لیکن ساتھ ہی فرما دیا جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے. تو ایک صحابی نے آ کر یہ عرض کیا رسول اللہ میں نے ہر طرح کی احتیاط کر لی پھر بھی بیوی کو حمل ٹھہر گیا. تو سرکار نے شاید فرمایا کہ جس نے اللہ نے جس کو بھیجنا ہے تو بھیجنا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ بالکل یہ ہمارا مذہب اسلام بھی کہتا ہے کہ اپنی صحت کا خیال کریں, بیوی کی صحت کا خیال کریں. وہ ایک انسان ہے, کوئی مشین تو نہیں ہے. اور پھر اگر رزق تو اللہ ہی دیتا ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب رزق دیتا ہے تو اس نے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ وہ وسعت کے ساتھ ہی دے گا. ہم کہتے ہیں رزق تو اللہ دے گا, پھر دے کیوں نہیں رہا؟ وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں دے گا, اس کا وعدہ تو اللہ کا ہے. صحیح ہے. اب آپ بچے پیدا کرتے چلے جائیں اور اللہ نے پہلے یہ ارادہ یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ کو رزق میں تھوڑی تنگی دی جائے گی, تو آپ شکوہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر 25 بچے ہو گئے یا 23 ہو گئے تو کہاں گیا وہ رزق تو نے فرمایا؟ وہ رزق تو دے رہا ہے تمہیں, ورنہ آپ مر جاتے. تو خلاصہ کلام یہ کہ بالکل احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے فیوچر کو دیکھنا چاہیے, ملک کے فیوچر کو, خود اپنے آخرت کو, کہ آپ کس طرح تربیت نہیں کر سکیں گے تو اتنے بچے پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے.
صحیح ہے. اچھا یہ اس موضوع سے بھی ذرا ریلیٹڈ ہو گیا اور میری خواہش تھی کہ آج ذرا جاتے جاتے 27 رمضان المبارک ہے تو ظاہر اس اعتبار سے یوم آزادی پاکستان بھی ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس اعتبار سے ہماری شریعت میں کیا کانسیپٹ ہے, ایک اچھا سٹیزن ہونا, ایک لائل سٹیزن ہونا, ایک پیٹریوٹ ہونا, ان ساری باتوں کا تعلق صرف اخلاقیات سے ہے کہ بھائی اچھی بات ہے وطن سے محبت کریں, یعنی اس کا کہیں نہ کہیں تعلق دین اور شریعت سے بھی ہے کہ بھائی ضروری ہے آپ کو اگر اچھا مسلمان ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو اچھا سٹیزن بھی ہونا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو مفتی صاحب کی بات کے اوپر ہی ایک تبصرہ کہ خود نہج البلاغہ میں مولا کا بھی ایک جملہ ہے کہ قلت العیال احد الیسارین, کہ فیملی کا چھوٹا ہونا 2 آسانیوں میں سے ایک آسانی ہے. اچھا, ایک تو آسانی یہ ہے کہ انسان کے پاس واقعا مال و دولت اتنا ہے, وسعت ہے کہ وہ تربیت کر سکتا ہے, اور اگر نہیں ہے تو فیملی کا چھوٹا ہونا یہ خود 2 آسانیوں میں سے ایک آسانی ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی پہلو ہے نا کہ اگر آپ کے پاس وسعت زیادہ ہے تو دوسروں کے بچوں کو بھی اپنا سمجھیں. اگر آپ اپنے بچوں کو پال رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اکوموڈیٹ کریں, جیسے اس خاکے کے اندر ہی تھا, اگر اس کو بھی اکوموڈیٹ کر لیں تو کتنا اچھا ہوگا. صحیح, بالکل صحیح. جہاں تک شہری جو ذمہ داریاں ہیں, بالکل دین نے اس کو یقیناً بہت زیادہ اہمیت دی ہے. حب الوطن من الایمان, وطن کی محبت ایمان کا ایک جز ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی لاز بنتے ہیں کہ جو جنرل ویلفیئر کے لیے, ٹریفک کا نظام چل رہا ہے, کچرے کے حوالے سے ہے, صفائی کے حوالے سے ہے, آیت اللہ سیستانی کا تو اس کے حوالے سے بڑا کیٹیگوریکل فتویٰ ہے. وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی مخالفت جائز نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تمام تر وہ معاملات ہیں کہ جو ایک سوسائٹی کو منظم کرنے کے لیے ہے, اس کے اندر ڈسپلن لانے کے لیے, اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنیں. یعنی آیت اللہ سیستانی کے مطابق اگر آپ نے ٹریفک سگنل توڑا ہے تو آپ فقہی اعتبار سے بھی گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. جی ہاں, بالکل آپ گنہگار ہوں گے اور آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے, اس لیے کہ اس کے نتیجے میں ایک سوشل فیبرک جو ڈسپلن ہے, ایک نظم و ضبط ہے, نظم اجتماعی ہے, اس کی مخالفت ہو رہی ہے. پارکنگ کے لیے جو جگہ مختص کی گئی ہیں اس سے ہٹ کر جہاں جس کا دل چاہے وہ پارک کر کے گاڑی چلا جائے, جہاں جس کا دل چاہے وہ کچرا پھینک کر چلا جائے, تو آپ سیوک سینس کی کیا پھر بات کریں گے, اور کہاں پر وہ سوسائٹی کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر اسٹینڈ کرتا ہے. اور گورنمنٹ آف دا ڈے کوئی بھی اس سے اختلاف کے باوجود بھی کچھ اصول ہیں جو کہ گورنمنٹ سے نہیں بلکہ ریاست سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی یہ سگنل کا توڑنا, یہ سب پاسداری نہ کرنا, یہ حکومت کو نہیں بلکہ ریاست کو نقصان پہنچاتا ہے. تو پھر اس کا اس سے تعلق نہیں ہوگا نا کہ آپ کا حکومت وقت سے کتنا اتفاق ہے یا اختلاف ہے, یا آپ ایسے ہی ہے نا. حکومت وقت سے اختلاف ہے تو آپ اس کا ایک فورم ہے, طریقہ کار ہے, احتجاج کرنا ہے کریں, آپ لکھ کر احتجاج کریں, آپ بول کر احتجاج کریں, مگر اس کا یہ قطعاً کوئی مطلب نہیں ہو سکتا چاہے کسی کی بھی حکومت, کسی کی. جی جی جی, امریکہ کے اندر آپ ہوں, آپ یورپ کے اندر ہوں, آپ پاکستان کے اندر ہوں, آپ ہندوستان میں ہو, کہیں پر بھی آپ ہوں. صحیح ہے. مگر اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ توڑ پھوڑ شروع کر دیں یا نقصان پہنچانا شروع کر دیں یا تخریب کاری شروع کر دیں. اس موضوع پلیز آپ بھی فرمائیے گا یہی کہ ایک اچھا سٹیزن ہونا یہ کتنا ضروری ہے. جی ہاں, دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں براہ راست کلام ہوتا ہے, بعض چیزیں خود بخود یعنی کلام کسی اور چیز کے بارے میں ہوتا ہے, ضمنی فائدہ ہو ہی رہا ہوتا ہے. صحیح. دیکھیں مذہب اسلام نے چوری منع کی, ڈاکہ منع کیا, مسلمان پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم دیا, اور کسی کے املاک کو خواہ نقصان پہنچانے سے منع کیا. یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی جان, مال, عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اب آپ دیکھیں جب ان تمام چیزوں کا انسان لحاظ کرے گا, اچھا سٹیزن بنے گا کہ نہیں بنے گا. اس سے آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں. خیر جیسے بھی حضرت کہتے ہیں, میں تھوڑا سا مسکرانے لگا. حضرت نے فرمایا چاہے آپ یو ایس اے میں ہو, یو کے میں ہو, ہر جگہ قانون فالو کرنا ہوگا, وہاں تو کرنا ہی ہوگا. پتہ ہے نا, ہاں اصل گڑبڑ مصیبت تو یہاں پڑی ہوئی ہے. اصل یہ آزادی کا منبع ہمارا ملک ہے, یہاں تھوکو وہاں تھوکو, یہاں پان کی پی کا سگنل توڑو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ جو نہیں توڑتا, جو سائڈ میں ریڈ لائٹ ہے نا, وہ سائڈ سے نکلتے ہوئے لعنت کر کے جاتا ہے کہ تو کھڑا کیوں تھا, ہمیں نہیں نکلنے دیا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ غصے میں دیکھتا ہوا آتا ہے کہ بھائی کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے مذہب کی تعلیم پر عمل کریں گے, ایک اچھا سٹیزن ہوتا ہے, اور پھر وہ جس جگہ پر جائے گا وہ ایک نمائندہ ہے. میں نے باہر بڑا مشاہدہ کیا, اگر کوئی بس کے انتظار میں کھڑا ہے نا, میں نے اس کو آوارہ نظری کرتے ہوئے نہیں دیکھا, ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر بک ہاتھ میں, بک لے کے وہ کھڑا ہوا پڑھ رہا ہے. اچھا بس آئے گی, آپ 1 گھنٹے سے کھڑے ہیں, میں 5 منٹ پہلے, لیکن میں آگے لگ گیا. وہ یہ نہیں کہے گا کون ہی مارے ہوئے, میں پہلے تھا, ایسے نہیں کریں گے. وہ کیوں میں لگ جائیں گے بالکل, یعنی اس کا مطلب ان کی اخلاقی تعمیر ہوئی ہے. جو اتنے بااخلاق لوگ ہیں, اگرچہ ان میں بھی ایسے ہیں کہ املاک توڑنا, جیسے ابھی امریکہ میں ہوا تھا, لیکن وہ بہت ہی محدود قسم کے لوگ ہیں. صحیح ہے. اس کا مطلب انہوں نے ان کی ذہنی اور اخلاقی وہ تربیت کر دی ہے جو حقیقتاً ہمارے مذہب اسلام کا حصہ ہے. بالکل صحیح, ہماری میراث ہے جو وہاں تک پہنچ گئی. یہ سمجھ لیں ہمیں اپنی میراث کو اختیار کرنا چاہیے. انشاءاللہ اچھا مسلمان بھی بنیں گے اور اچھے شہری بھی بنیں گے انشاءاللہ. جزاک بہت شکریہ, بہت نوازش دونوں علماء کرام کا, بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.